बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तमाम हम्द उसी खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, और आज रहमत सहर में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। साबका जो शब थी रहमत सहर में, हमने यौम बदर, मार्का बदर या ग़ज़वा बदर पर सैर हासिल गुफ्तगू की थी। उलमा इकराम ने बहुत खूबसूरत समेटा था मौजू को। आज इंशाअल्लाह हम वालिदैन के हुकूक़ पर बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वालिदैन के हुकूक़, वालिदैन की अज़मत, वालिदैन का एहतराम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें समझाता है। कुरान मजीद का जो तख़ातुब है वो हर तबके के लोगों के साथ है, और चूँकि ये आफाकी अबदी पैगाम और कलाम है, और दीन मतीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ही एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ आपको फराहम कर रहा है, यानी ज़ाब्ता हयात। हर लहजा मैं बारहा ये बात कहता हूँ, एक बार फिर आपसे शेयर करता हूँ कि दीगर मज़ाहिब के लोग जब निजी ज़िंदगी के मामलात व मामूलात के हवाले से सवाल करें या आप उनसे सवाल करें, तो वो आपको जवाब में यही कहते हैं कि अगर आपको पानी पीना है तो यह आपका ज़ाती मसला है, जैसे चाहें पी लें। पाँव में जूता पहनना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी है, जैसे चाहें पहन लें। चलना कैसे है, सोना कैसे है, दीगर मज़ाहिब के लोग बोलते हैं यह आपका निजी मसला है, इसे रूहानियात और ईमानियात का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन दीन मतीन वो शफ़ाफ़ दीन है जो एक ज़ाब्ता हयात आपको फराहम करता है। पाँव में जूता कैसे पहनना है दीन आपको बताएगा, आपको कैसे सोना है दीन आपको बताएगा, आपकी गुफ्तगू के आदाब क्या होने चाहिए, आपका मेल जोल लेन देन किस तरह होना चाहिए, दीन मतीन आपको बताता है। एक शफ़ाफ़ ज़िंदगी, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद देता है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ दीगर कई अहकामात का ज़िक्र आया है, उनमें एक वालिदैन के हुकूक़, वालिदैन की अज़मत और वालिदैन की फर्मा बरदारी के हवाले से जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में इरशाद फरमाए। इंशाअल्लाह आज उस पर कलाम करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन और दुनिया के माशाअल्लाह जाने माने चेहरे, मुस्तनद अकाबिर और जय्यद माहिर उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, डॉक्टर क़िबला सैयद महबूबुल हसन बुखारी शाह साहब, अल्लामा खुर्रम रहमानी साहब। इंशाअल्लाह तीनों हज़रात आज वालिदैन के हुकूक़ पर आपके सामने वो तमाम तर बातें पेश करेंगे। हो सकता है, बल्कि होता है, ऐसा होता है कि अक्सर उलमा इकराम की बातों से वो बातें जो गलत होती हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं उसके मुर्तकिब होते हैं, लेकिन उलमा इकराम की गुफ्तगू के बाद हमारी इस्लाह हो जाती है। पैरेलल मैंने नशरियात में ऐसा देखा, और फिर उलमा ये कहते हैं कि हमारे बोलने का, बैठने का, गुफ्तगू करने का हक़ अदा हो गया। अगर एक शख्स भी माशरे में हमारी गुफ्तगू से इस्लाह पर या राह रास्त पर आ गया। तीनों सना ख़ानान रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी साहब, सकलैन रशीद मोहम्मद उज़ैर अजीज़ी। वालिदैन के हुकूक़ पर हम बात करने जा रहे हैं। हस्ब रिवायत आगाज़ होता है मौजू का, चूँकि हम फ़िक़ही और शरई नौइयत के सवालात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब से करना चाहेंगे आज, तो इसलिए मौजू का आगाज़ मैं जनाब क़िबला डॉक्टर महबूबुल हसन बुखारी शाह साहब से करना चाहता हूँ। वालिदैन की अज़मत के हवाले से इरशाद फरमाइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वालिदैन की अज़मत के हवाले से बेपनाह कुरान करीम में ऐसी आयात मुबारका हैं, और इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे फ़रामीन हैं जिससे आप वालिदैन की अज़मत वाज़ेह होती है। कुरान करीम में अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया कि सिर्फ़ मेरी ही इबादत करनी है, उसके साथ मुसलमानों को इस बात की भी तलकीन की कि उन्हें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और भलाई का मुज़ाहरा करना है। और फिर उसके साथ साथ कुछ और सिलसिला भी चला जिसमें रिश्तेदार, यतामा, मसाकीन के हुकूक़ की भी बात हुई। इसके साथ साथ अगर आप हुजूर के फ़रामीन को भी देखें तो एक हदीस मुबारका में, जो कि दो बुखारी और मुस्लिम में रिवायत की गई, कि पूछा गया कि कौन मेरे इस एहसान का मुस्तहिक है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब आया कि माँ, और 3 बार आपने इरशाद फरमाया, और चौथी बार फरमाया तेरा बाप। इसी तरह इसी मज़ामीन के साथ आपको तिरमिज़ी और दाऊद में भी हदीस मिली जिसमें एहसान ही के हवाले से दरियाफ़्त किया गया, और फिर हुजूर का वही जवाब आया। 3 बार आपने फरमाया वालिदा,
اور پھر چوتھی بار فرمایا والد. سبحان اللہ. سلمان بھائی ایک اور خوبصورت حدیث وہ یہ ہے کہ جو کہ ترمذی میں ہی روایت کی گئی کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی تیرے باپ کی خوشنودی میں ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ خوشنودی کا تعلق یعنی اپنے والد کو خوش رکھنے میں ہے، اس کی رضا میں ہے. اور جہاں تک ادب اور سلوک کی بات کی گئی وہاں پر والدہ کو ترجیح دی گئی. اور یہ جو ترجیح ہوتی ہے، اللہ رب العزت چونکہ عادل ہیں، عدل فرماتے ہیں، تو وہ جو تکلیفیں والدہ نے اٹھائی ہوتی ہیں بچے کی پیدائش کے دوران، اس سے پہلے اور پھر اس کی تربیت کے دوران، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے والدہ کا درجہ بلند فرمایا، لیکن والد کو بھی پیچھے نہ چھوڑا. لیکن جب بھی ہم والدین کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو بھی ہوگی، یہ ہمیشہ ایک خاص تناظر میں ہوتی ہے. اور وہ تناظر یہ ہے کہ والدین کے حقوق کی بات یا اس کی بحث عام طور سے اس وقت اٹھتی ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور پھر جب ان کے حقوق پر کوئی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یا حقوق پر ڈاکہ ڈلنے لگ پڑتا ہے یا والدین کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی والدین کی حقوق کی بات کی جائے گی تو اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے حقوق واضح فرمائے ہیں تو والدین کو بھی اس بات کی اجازت شرع نے نہیں دی کہ وہ کسی کے حقوق کو پامال کرے. جس کا مطلب میرا یہ ہے کہ اولاد کے حقوق کو بھی پامال نہیں کرنے کی اجازت ہے والدین کو. اسی طرح جب حقوق والدین کے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ پھر ان کی چند ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے اگر عہدہ برا نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہوں گے. ہم بحیثیت اولاد کے ان سے اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے. جو اللہ رب العزت نے عظمت کا مقام آپ کے لیے فرمایا ہے اور جو آداب کا تقاضا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں، حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے کیونکہ وہ والدین ہیں. اور حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بھی اشارہ ہوا کہ اگر انہوں نے کوئی ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر انہوں نے کوئی زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، تو آپ کی طرف سے جو جواب آئے گا اس میں ایک بچھاوا پن ہونا چاہیے، ایک جسے کہتے ہیں کہ انکساری ہونی چاہیے، ایک جسے یہ کہتے ہیں کہ مزاج کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ آپ غرور اور فخر کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک بچھے ہوئے انسان کی طرح ایک شفقت کا معاملہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے. تو بالعموم اگر والدین کے مقام کو دیکھا جائے تو وہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد، اور بالخصوص بعض احادیث میں آیا کہ نماز کے بعد جس بارے میں سب سے زیادہ ہم سے سوال کیا جائے گا وہ ہے والدین کے حقوق، اور والدین کی عظمت اسی سے ہی اجاگر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. ناظرین اکرام، یہیں پر ہم لے رہے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ والدین کے حقوق پر مزید بات کریں گے علامہ خرم رحمانی صاحب اور مفتی محمد اسماعیل نورانی. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر. رحمت سار میں بیہائنڈ دا سین ایک لطیف سی بات آئی، میں نے مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے پوچھی. میں نے کہا قبلہ یہ رات بھر میرا کھڑے رہنا قیام میں آئے گا نہیں؟ تو حضرت نے اشارتاً پانی پی رہے تھے تو کہا نہیں. تو بہرحال ظاہر قیام تو ہے لیکن وہ قیام اللیل میں قیام رمضان میں نہیں آئے، مطلب ظاہر قیام میں آئے گا، قیام رمضان میں نہیں آئے. اچھا ٹھیک ہے. کاز تو حضرت یہی ہے کہ علم دین کی خاطر، آپ حضرات کی خاطر، سوال عوام کا نمائندہ، بہرحال آپ جسے جہاں بھی کنسیڈر کر لیں، کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکی کے زمرے میں تو ہم شامل ہو جائیں گے. علامہ خرم رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. والدین کی برکت اور فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے برکت اور فضیلت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین سے ہی تو برکت ہوتی ہے، اور والدین ہی ہمارے لیے سراپا فضیلت ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں. کیا بات. آج ہم جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے ہمارے والدین کی محنت ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس کے پیچھے ان کی سوچ تھی کہ میرا بچہ ایسا ہونا چاہیے. صحیح. اس کے لیے بڑی تگودو بہت محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہمیں در حقیقت ہمارے والدین کی محنت، ان کی دعاؤں، ان کی محبتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. بالکل. اور ایک طرف تو اس کا ایک پہلو مذہبی ہے، اور کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام و مرتبے کو یوں واضح فرمایا کہ ہمارا جو ایک الٹیمیٹ گول ہے آخرت کا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. صحیح.
ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے اور جہنم سے اسے نجات مل جائے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے سفر کا کنکلوژن یوں بیان فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا، یہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں اور یہی تمہاری دوزخ ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدہ ماجدہ کہ ہمیں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حدیث مبارکہ میں حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے، تو حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. اور اسی ماں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح خدا کی عبادت کرنا واجب ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ عبادت ہوگی تو صرف خدا کی ہوگی اور احسان ہوگا تو والدین کے ساتھ ہوگا. پہلا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا رکھا ہے. اور پھر اس کا ایک دوسرا پہلو ہم دیکھ لیں، چونکہ ماشاءاللہ احادیث مبارکہ سبھی کو پتہ ہے، لیکن اصل مقصد ہے پریکٹیکل اپلیکیشن. کیا میں اس پہ عمل کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ حضور کا فرمان مجھے پتہ ہے، قرآن کی آیتیں مجھے پتہ ہیں. تو بنیادی طور پر جو برکت کی ہم نے بات کی نا، در حقیقت جو والدین ہوتے ہیں وہ پورے خاندان کا ایک محور اور مرکز ہوا کرتے ہیں. بالکل ظاہر جس نے پورے خاندان کو یونائٹ کیا ہوا ہوتا ہے، متحد کیا ہوا ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں آپس میں چپقلش اگر ہو بھی جاتی ہے تو ماں باپ کی دعائیں، رحمت و برکت سے وہ دور ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح گھر کے افراد میں اگر کوئی انبن ہو جاتی ہے تو والدین کے سمجھانے سے وہ دور ہو جاتی ہے. بالکل. پھر جس طرح والدین اس خاندان کا محور و مرکز ہیں تو یہ خاندان پورے معاشرے کا ایک یونٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ جتنے سارے یونٹس ہیں، یہ سارے یونٹس معاشرے کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں. ہر یونٹ اپنی جگہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر یونٹ کا جو مرکز ہے وہ والدین کی ذات گرامی ہے. جتنی خوبصورتی سے یہ اینٹیں چنی جائیں گی اتنا بہترین خاندان بنے گا، جتنا بہترین خاندانوں کا اتنا بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا. تو والدین کی برکت ہوتی ہے کہ خاندان جڑتا ہے، خاندان جڑتے ہیں تو معاشرہ جڑتا ہے. اور جب والدین کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو پھر یہ جو جوڑ جو آپس میں لگا ہوتا ہے رشتوں کا، یہ جوڑ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. بالکل. پھر ان رنجشوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر تھپکی دینے والا، سمجھانے والا، سرزنش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر ہر طرف اپنی اپنی چل رہی ہوتی ہے. تو اصل برکت تو والدین سے ہی ہے، اصل فضیلت والدین سے ہی ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے، جن کے زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں اور ان سے دعائیں لے لیں. بالکل صحیح. اور جنہوں نے جیتے جی قدر کی تھی اور آج ان کی ماں ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کے لیے میں منور رانا کا یہ شعر ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، اگر انہوں نے اپنی ماں کی اتباع کی تھی، فرما برداری کی تھی اور ان کا حکم مانا، ان کی خدمت کی، تو جب بھی کشتی تیری سیلاب میں آ جائے گی، جس کی بھی ماں نہیں ہے میں اس کو نظر کرتا ہوں، جب بھی کشتی تیری سیلاب میں آ جائے گی، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جائے گی، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جائے گی. مفتی اسماعیل نورانی صاحب حضرت نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اور علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام کیا. ابتدا میں ایک بات ہوئی تھی کہ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان کی خدمت کرنی پڑے گی، نافرمانی آپ نہیں کریں گے. تو یہاں تو ایک سوال یہ ہے کہ والدین اگرچہ مسلمان ہیں لیکن اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس پر کیا لازم ہوگا؟ ایک طرف والدین کی نافرمانی کا زمرہ، دوسری طرف رب کی نافرمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دیکھیں، ایک بنیادی اصول ہے، قرآن و سنت میں مذکور ہے یہ، کہ کسی کی بھی اطاعت اسی حد تک ہے کہ جب تک اس کا حکم حد شریعت کے دائرے میں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر شریعت کے دائرے سے باہر اس کا حکم ہے، یعنی کہ اس کے حکم کی پیروی میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، اس کے حکم کی پیروی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، تو پھر کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. ایک بالکل بنیادی پرنسپل ہے، چاہے اس میں والدین ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ ایک جنرل اصول ہے جو بنا دیا گیا ہے. اور یہ قرآن میں خاص والدین کے حوالے سے بھی اس کا اشارہ موجود ہے اور احادیث میں مطلقاً الفاظ کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا کہ اگر تمہارے والدین جو ہیں تمہیں اس بات پر مجبور کریں، آمادہ کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یعنی والدین اگر کافر ہیں اور وہ کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، فرمایا کہ فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا، اور حدیث میں مطلقاً فرما دیا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اس کے حکم سے خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو. اچھا، لیکن مخلوق میں مطلقاً بالکل. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات جیسے والدین کا حکم خلاف شرع ہوتا ہے
تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم بھی کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب کریں. یعنی ایک تو یہ کہ اطاعت نہیں کریں گے ان کی اس بات کی جو غلط بات ہے, لیکن مزید بڑھ کر پھر زبان درازی کرنا, منہ زوری ان کے سامنے دکھانا, جس کا ابھی ذکر ہوا کہ والدین کے ساتھ یہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے. قرآن نے اسی مقام پر آگے ہی فرمایا, پہلے فرما دیا فلا تطعہما, غلط بات میں ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن فرمایا دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ اسی طرح جاری رکھو. صاحبہما, وہ مصاحبت, وہ موافقت, وہ حسن سلوک, وہ تمام چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ بالکل جاری رہیں گی. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگرچہ والدین غلطی پر ہوں, ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے حدیث کا اشارہ دیا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ, 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا اگرچہ وہ قصوروار ہوں, اگرچہ وہ غلطی پر ہوں, تو ان کی ایک غلطی ہے, ان کا ایک ظلم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ خلاف شرع کام کی طرف بلا رہے ہیں, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بھی ایک ظلم عظیم ہے. لہٰذا ان کا ہر غلط بات کی طرف بلانا بھی خود ایک غلطی ہے, لیکن اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی یہاں سمجھنی چاہیے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلاف شرع کام میں ہم ان کو اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں, کوئی شرعی فتویٰ بتا دیں, کسی کی جیسے آج کل لوگ کلپ وغیرہ بھی دکھا دیتے ہیں والدین کو, کوئی عالم دین کی رہنمائی کوئی لا کر کے ان کو کوئی حدیث سنا دیں, دل پگھلتا ہے وہ بھی راستے پر. لیکن اولاد از خود وہاں پہ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات دیکھا گیا کہ خود ہی جب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مفتی اعظم بن کر, یا الفاظ کا خصوصاً بہت زبان درازی جس کو کہتے ہیں, معاملہ اور بگڑ جاتا ہے. تو ایسے میں خود بلکہ ہم یوں گناہ گار ہوں گے کہ والدین جو غلط حکم دینے کی وجہ سے غلطی پر تھے, ہم نے انہیں اور آمادہ کیا اس بات پر اور پکا کر دیا, حتیٰ کہ ان کے لہجے میں سختی آ رہی ہوتی ہے. بعض والدین یہاں تک کہہ جاتے ہیں اولاد کو کہ ہم شریعت وغیرہ نہیں جانتے, آپ ہمیں مت سکھاؤ, ہم جو کہہ رہے ہیں کرنا. تو بھائی ان کے اندر یہ سختی کیوں آئی؟ ان کے لہجے میں یہ اولاد کی وجہ سے سختی آ رہی ہے نا. تو لہٰذا کم از کم ہم اس حد تک تو کریں کہ ان کے لہجے میں سختی کا باعث نہ بنے, اور جہاں تک ہو سکتا ہے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لیں, تھوڑا انتظار کر لیں, موڈ اچھا ہو اس وقت ان کی خدمت میں عرض کریں ادب سے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین رہنمائی پیدا فرما دیتا ہے, آسانی فرما دیتا ہے. تو یہ ایک خلاصہ ہے اس حوالے سے. اچھا, عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے مفتی صاحب, شاذ و نادر ایسے کیسز آتے ہیں کہ کوئی خلاف شرع, کیونکہ ماں باپ تو بیچارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, جو خود بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں سینئر سٹیزنز میں ہمیں یہ گلے شکوے نظر آتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکے, لیکن ان کی اولاد قرآن پڑھ رہی ہو تو آپ یقین کریں وہ آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے عام طور پر بے شک آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو رسمیں ہوتی ہیں نا میرا خیال ہے رسومات آڑے آ جاتی ہیں, تو وہ والدین کے ذہن میں کچھ رسمیں ایسی نبھانا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر وہ شریعت وغیرہ کے حوالے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا بعض اوقات کچھ کہہ جاتے ہیں ایسے الفاظ جو نامناسب ہوتے ہیں. تو اس طرح کی معاشرے میں ہے کچھ غلطیاں. بہرحال مجموعی طور پر اس کی اصلاح کی اولاد کی جانب سے بھی ضرورت ہے, اور والدین کے حوالے سے بھی, کہ وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم حکم دینے کی چونکہ پوزیشن پر ہیں پھر جو مرضی ہم حکم دیں. یہ بھی میں اس سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے, اور ادھر سے اولاد کو. آپ نے ٹھیک کہا کہ خاموش ہو جائیں, کچھ وقت انتظار کر لیں, موڈ دیکھ لیں, موقع دیکھ لیں, محل دیکھ لیں, ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک بات ہو جائے گی, وہ آپ کی بات مان ہی لیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کا رویہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور ظاہر ہے اولاد جب والدین خود بھی اولاد بھی فرسٹریٹڈ ہو, والدین بھی فرسٹریشن کا شکار ہوں, تو آمنے سامنے بچہ بہرحال ماں کا یا باپ کا مد مقابل ہو کر سامنے نہ آئے, اسلام یہ نہیں سمجھاتا. بہرحال سر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, والدین کا ادب کرنے کا جو حکم ہے وہ آپ ارشاد فرمائیے گا. میرا خیال اس سے پہلے بڑی عمدہ انداز میں گفتگو ہوئی جی, اور ادب کے حوالے سے بھی بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ آپ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک کرنا ہے. دیکھیں عام طور سے جو تاثر جس آیت کریمہ کا بھی ذکر ہوا تو اس میں بعض اوقات اس طرح کا تاثر لوگ سمجھتے ہیں, حالانکہ نہ مفسرین نے سمجھا اور نہ مفتیان کرام نے سمجھا, کہ والدین بوڑھے ہوں تو ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. نہیں, والدین عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے, یہ ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, جیسے کہ بھی مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے اشارتاً بھی فرمایا اور صراحتاً بھی فرمایا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں ایک دو چیزیں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ حسن سلوک سے مراد کیا ہے, یہ بھی ہمارے والدین کو اور ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے. اور اس حسن سلوک میں یہ ہے
کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں. اور دیکھیے میں نے ابتدائی کلام میں یہ کہا جی کہ یہ معاملات زیادہ اپنے عروج پر اس وقت پہنچتے ہیں جب والدین کی محبت شیر ہونے لگ پڑتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کا نکاح ہو گیا, صحیح, مثال کے طور پہ کچھ اور گھر کے ممبرز آ یہ گئے, ایک رویہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے والدین کی اتھارٹی کے اندر ٹیچرز کی اتھارٹی کو شیئر کرنا شروع کر دیا, کسی مصنف سے آپ بہت زیادہ متاثر ہو گئے. تو اس طرح کے معاملات میں جب والدین کو یہ نظر آتا ہے کہ پہلے تو ہر چیز کا منبع اور ماخذ میں تھا, محبت کا سرچشمہ ہم تھے, اب کوئی اور آ گیا ہے, اب بیوی کے بغیر ظاہر چلتا نہیں ہے. ایک نفسیاتی جو ہے وہ جیلسی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک, یعنی جیسے بھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا, الفاظ کا اچھا استعمال, ایسا استعمال جس میں شیرینی ہو, جس میں مٹھاس ہو, جس میں آپ کی جو انکساری ہے وہ واضح ہو. ٹھیک ہے. ایک اور سلمان بھائی میں یہ بات کہنا چاہوں گا جی 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 کہ آپ والدین کے ساتھ وقت گزاریں. دیکھیں والدین کو کبھی کسی سے کچھ نہیں چاہیے صحیح بات, الا یہ کہ حالات ایسے ہوں, لیکن ان کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے, ان کو تحفے تحائف اگر ممکن ہو سکے تو دیں. صرف ان کی بازوں کا ڈانٹ سننا, اس میں بھی اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوتا ہے. ان کی باتیں سن لینا, ان کے پاس وقت گزارنا, تحفے تحائف دینا, ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ میرے والدین تو ہے نہیں, تو ابھی بھی کیا ان کا حق ہے مجھ پر؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا حق, یعنی آپ کے والدین کے اعتبار سے یہ ہے کہ جن کو وہ محبوب سمجھا کرتے تھے اب آپ بھی ان کو محبوب سمجھے, ان کو دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اسی طرح والدین اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے, ان کے لیے استغفار کیجئے, ان کے لیے صدقات کا اہتمام کیجئے. الغرض یہ کہ والدین حیات ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ بیمار ہیں یا بالکل جوان ہیں, آپ اپنے اوائل عمری میں ہیں یا آپ اپنی آخری عمری میں ہیں, ہر عمر کے ہر حصے میں آپ نے ہر مقام کے اندر اور ہر حالات کے اندر والدین کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے ایک تعلق جوڑ دیا ہے وہ سب سے زیادہ پرائر ہے. سلمان بھائی ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ میں یہاں پر ضرور کہوں گا جو کہ اکثر سننے میں آتا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات میں تو لین دین والا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں جو اسلام نے جس تعلق کی بات کی ہے اور بالخصوص والدین کے حوالے سے, اس میں لین دین نہیں ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے حسن سلوک کیا تو اب آپ کریں گے, اور اگر انہوں نے حسن سلوک نہ کر پائے تو اب آپ نہیں کریں گے. نہیں, اسلام اس بات پر اصرار کرتا ہے, اور جو صلہ رحمی کا حکم ہے جو کہ وجوب کی صورت میں ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ترک کریں, اگر وہ قطع رحمی کریں, اگر وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کریں, تب بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں, اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ صلہ رحمی کریں. اور صلہ رحمی میں یہ یاد رہے کہ پیسہ انوالو نہیں ہے نیسیسریلی, اس میں محبت کے دو الفاظ ہیں, اس میں ایک ٹیلی فون کال ہے, اس میں چند گھڑیاں چائے کے ساتھ گزارنے ہیں, ان میں تمام چیزیں حسن سلوک کے اندر جیسے جیسے آپ کی صلاحیت ہے اس اعتبار سے پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے والدین کے حقوق بعد از وصال آپ نے لکھے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں, اور ہمارے اکابرین نے الحمدللہ ہمیشہ مشائخ وہی ہوا کرتے تھے, پیران عظام وہی ہوا کرتے تھے جن کی خانقاہوں میں لوگ جائیں تو ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی تھی. وہ اپنے علاوہ والدین کے, اللہ کے, اس کے رسول کے حقوق سمجھاتے تھے. ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے جتنی دیر کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا, انسان علم ہی علم سیکھ کر وہاں سے اٹھتا تھا. بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں, دین کی سمجھ بوجھ ہو, ہم مستند علماء کرام سے علم کو سیکھ سکتے ہیں. یہ فورم آپ کے لیے اس دور میں, ایک جھلستی ہوئی ایک دھوپ کے دور میں ایک گھنا درخت ہے, اس کے سائے میں رہیے. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. علامہ خرم رحمانی صاحب, والدین کے ادب اور احترام میں کیا کیا امور شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. والدین کے ادب اور احترام میں بات ساری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے گفتگو کی جائے تو گفتگو کے وقت جو آواز ہے وہ کرخت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے گفتگو کرو تو بہت دھیمی اور میٹھے انداز میں گفتگو کرنی ہے, اور آواز کے اندر جو ہے وہ کرختگی کے بجائے بلکہ ایک جھکاؤ ہونا چاہیے. ٹھیک.
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب والدین اگر کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کریں، خفگی کا اظہار کریں، تو تمہیں جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اف بھی کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرماتے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ خاص طور پہ ہمارے اس وقت جو نوجوان نسل ہے اسے سوچنا چاہیے کہ جب ان کی مرضی کے خلاف جب ان کے والدین کسی بات پہ ٹوکتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اس وقت اف تو بعد میں نکلتا، مگر جس قہرناک نگاہوں سے وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، جو نگاہیں ان کی اپنے والدین کی جانب ہوتی ہیں، استغفر اللہ العظیم، ایسے غضبناک ہو کر دیکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، تو وہ اف سے بھی بڑھ کر۔ اچھا علامہ صاحب، تم اگر آج قابل ہو، لائق ہو، یا جوانی تک پہنچے ہو، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہی ماں باپ ہے۔ یہ نہ ہوتے تو تمہارے پاس یہ طاقت ہوتی، یہ اثر ہوتا جو تم ماں باپ کو ہی دکھا رہے ہو۔ بالکل بالکل، استغفر اللہ۔ پھر اس کے اب دیکھیں نا، والدین نے کھلا پلا کر بڑھا کیا، پروان چڑھا اور طاقتور و توانا بنا، اور یہ طاقت و توانائی والدین پہ دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ انہیں پر زور آزمائی کی جائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات صحابہ کو بھی ارشاد فرمائی، یقیناً پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے وہ تعلیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اکبر، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، ہم لاکھوں روپے خرچ کر کر، فارم بھر کر، سفر کی کلفتیں برداشت کر کر حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، بالکل صحیح، اور وہاں اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس سب کے باوجود کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مبرور ہوا کہ نہیں ہوا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن یہاں پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حج مبرور کا اتنا آسان ترین وظیفہ بتایا کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو، حج مبرور۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے؟ کیا بات! حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، 100 مرتبہ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازنے والا ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ یہ نظر رحمت کرنا یہ ماں باپ کے ادب اور احترام کے اندر شامل ہے۔ جب محبت سے دیکھو گے، اس کا مطلب یہ کہ اندر محبت ہے تو وہ نگاہوں سے جھلک رہی ہے، صحیح بات۔ اندر محبت نہیں ہے تو نگاہوں سے نہیں جھلکے گی۔ پھر ماں باپ کی فرما برداری ہے، ماں باپ کی چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا سارا مال ہلاک کر دیا ہے، اپنی ضروریات میں استعمال کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، یعنی جب ماں باپ، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب نے بے دریغ ہم پر خرچ کیا، آج جب ہم کمانے لگے ہیں اور ان کو دینے کا وقت آیا تو ہم حساب کتاب رکھیں کہ ابا آپ نے یہ کر دیا، ابا آپ نے کر دیا۔ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے بولا نہیں، تم بھی اپنے باپ کے یعنی اس کے محتاج حسن سلوک کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تمہارا مال بھی ان کے لیے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ روایت بھی پائی جاتی ہے نا کہ باپ اگر چاہے تو بیٹے کی جیب سے پیسے لے سکتا ہے؟ جی بالکل لے سکتا ہے، فرمایا نا حق تمہارے باپ کا تمہارے مال پر حق ہے، تم پر بھی حق ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے پیارے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہو سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے۔ اللہ، آج ہم زمانے میں بانٹ رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، مگر ماں باپ کہاں ہیں جناب؟ اولڈ ایج ہوم کے اندر ماں باپ پڑے ہوئے ہیں، ان کا خیال نہیں ہے، ان کی فکر نہیں ہے۔ ایک دن مدر ڈے آ گیا تو ماں کو کچھ جوڑا لا کر دے دیا، ایک دن فادر ڈے آ گیا تو باپ کو کوئی تحفہ دے، اس کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ خاص طور پہ اسلام اس بات کا پابند کرتے کہ اس کو ماں باپ کی قدر کریں، چونکہ ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، یہی ہماری جنت بھی ہے، یہی ہماری دوزخ بھی ہے۔ بالکل صحیح، جی جی ایک چھوٹا سا اضافہ کروں، بالکل فرمائیے۔ حضرت صاحب نے بڑا اچھا بیان فرمایا، اور والدین کے حوالے سے بھی صرف ایک سے دو چیزیں یہ تھی کہ ہم اکثر اوقات عمر کو بڑھانے کے لیے دعاؤں کا تقاضا کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات طویل العمری اور رزق میں فراخی اور کشادگی کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک انسان کی عمر میں بھی اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی کا بھی ذریعہ۔ پھر اسی طرح جیسے آپ نے ذکر کیا، جو اثرات صدقے کے ہیں وہ والدین سے حسن سلوک کر کے حسن سلوک سے وہ مل جائے گا۔ اب آپ دوسری بات جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، حضرت نے بھی ذکر کیا کہ اولاد کھڑی ہو جاتی ہے والدین کے سامنے۔ دیکھیں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے اور اس میں بڑی صداقت ہے کہ آج آپ جس منزل پر موجود ہیں اس میں دوسرے لوگوں کے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو آج آپ جس سطح پر اولاد موجود ہے اس میں والدین کے جو فزیکل اور جو سوشل کنٹریبیوشنز ہیں اس کے علاوہ آپ غور کیجیے، جو تعلیم آپ نے حاصل کی
وہ والدین کے بغیر ممکن نہیں تھی، ان کے رزق حلال، ان کی توجہ، ان کے وقت کے بغیر۔ اسی طرح جو آج آپ کے پاس نوکری موجود ہے، والدین نے کسی سے کہہ کے لا کر آپ کو نوکریاں دلوائیں، سفارشیں کروائیں۔ جب آپ کبھی کسی پریشانی میں مبتلا تھے، والدین نے دست شفقت عطا فرمایا، اور یہ ان فزیولوجیکل اور ان سوشیولوجیکل کنٹریبیوشنز کے علاوہ ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی اولاد یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ آج وہ جس مقام پر بھی ہے وہ والدین سے آزاد ہو کر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی، اور میں انشاءاللہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے جانوں گا کچھ سوالات، اس کے جوابات۔ آپ سے ایک بریک کے بعد ملاقات ہوگی، اور یقیناً بچے والدین کے سامنے پاور ہاؤس بن کے کھڑے ہوں، اس سے بہتر ہے کہ بچے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، اور جتنی ان کے پاس جب وہ گین کریں کوئی سکسیس یا کوئی ترقی، سب سے پہلے ماں باپ کے قدموں میں آ کر بیٹھیں اور کہیں یہ آپ کی دعاؤں سے مجھے یہ نتائج ملے۔ اگر آپ نہ ہوتے، خدا کی قسم یہ بات سچ ہے جو علماء کہہ رہے ہیں، چند لمحے آپ اپنے والدین کے ساتھ گزاریے، تلخ سے تلخ ان کا لہجہ، ماں باپ ہیں، آپ سے جتنا پیار کرتے ہیں آپ ان سے اتنا کر ہی نہیں سکتے، تو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، ماں باپ پگھل جاتے ہیں برف کی طرح آپ کی محبت میں۔ انہیں پگھلانا ہے، انہیں جلانا نہیں ہے۔ ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر، اور میری پوری ٹیم کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے، اور مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب، علامہ خرم رحمانی جو فریش جوائنرز ہیں، ان کے لیے یہ تعارفی نشست، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سے علماء ہمارے ساتھ ہیں، اور وقتاً فوقتاً گفتگو بھی آپ ملاحظہ فرما ہی رہے ہوں گے۔ جو نئے آئے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ آج والدین کے حقوق پر کلام ہو رہا ہے، یہ موضوع ہے آج کی شب کا، آج کی سحر ٹرانسمیشن کا۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، والدین کی فرما برداری میں اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ کوئی بزنس لاس ہے، یا میں یوں بھی کہہ لوں کہ اچھا اس کو بھی کنیکٹ کریں اس سے بھی کہ والدین کی فرما برداری میں اب کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ دو باتیں، ایک تو حق تلفی خلاف شرعی ہوگا میرا خیال، آپ فرما دیں، اور بزنس لاس کیا فرماتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے شریعت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ تو ایک بنیادی جو اسلام کا اصول ہے، اسی سے ان دونوں باتوں کی طرف بڑی زبردست روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، کہ حدیث بھی ہے اور اسلام کا اصول بھی ہے، جو فقہاء نے اس حدیث کو بطور اصول اور ضابطے کے طور پہ لیا ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے۔ ضرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، اپنے آپ کو کسی ضرر میں مبتلا کیا جائے، اور ضرار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو، کہ ہم کسی کی حق تلفی کریں یا کسی کو نقصان پہنچائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کوئی ایسی بات کہتے ہیں، کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک انہیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی لاس ہے یا اس کے اندر کوئی نقصان ہے۔ وہ یا تو اپنی محبت میں اور اپنی شفقت میں بس کہتے نہیں جی ہم چاہتے بس تم اسی طرح کرو، یا تم ہماری بات مان لو، تم آج رک جاؤ یہاں پر، یا اور ایسی کوئی بات ہے، وہ شفقتاً کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لاس یا کوئی نقصان یا کسی کی حق تلفی لازم ہے۔ ہم نے کسی سے کمٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا معاملہ کہ وہاں پہ عہد و پیمان کا بھی معاملہ ہے، والدین اپنی شفقت کے اتنے دنوں بعد آئے ہو تو نہیں بھائی اب تو تم نے یہیں ٹھہرنا ہی ہوگا، کل چلے جانا، اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کل چلے جانے میں جس کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ڈسٹربنس کا خطرہ ہے، بعض اوقات بزنس پہ اس کی وجہ سے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ تو طے ہے کہ لا ضرر ولا ضرار ایک بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ واقعی ایسا نقصان ہے کہ جو اس ضرر کے زمرے میں آتا ہے، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم لازم آ رہا ہے اپنی ذات پر، یا کوئی اور ایسا نقصان لازم آ رہا ہے، تو اس کا ارتکاب تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو اب یہ انسان کی اب یوں سمجھ لیں کہ قابلیت بھی یہاں پر ایک امتحان ہے، اور اس کا ایک جو شرعی جو اطاعت الہی اور اطاعت شریعت ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ اب اس کو اس معاملے کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور حل کیسے کرتا ہے، ہینڈل کیسے کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہی بات جو اس سے پہلے بھی ہوئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اور ابھی جیسے گفتگو ہوئی کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، اور قولاً کریمہ فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا بہت اچھے انداز سے اس کو بھی ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہی بات کی امید ہے کہ جب ہم بہت اچھے انداز سے اور وہ پوری تمام تر وضاحتوں کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے کافی حد تک رہنمائی اور آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے اندر بعض اوقات کچھ اس طرح کا بھی معاملہ انسان کی زندگی میں پیش آ جاتا ہے
جاتا ہے کہ والدین جیسے بعض رشتہ داروں سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں. اب یہ ایک حق تلفی کا معاملہ یوں ہے کہ ایک صلہ رحمی کسی کا حق ہے، وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے صلہ رحمی کے حوالے سے وضاحت فرمائی، اب وہ حق تلفی بھی ہو رہی ہے. صلہ رحمی کا معاملہ ہے، وہ کسی کا حق ہے. یا اسی طریقے سے ایک زوجین اپنے جب اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگا، ایک عورت یعنی بیوی کا بھی حق ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ کسی وجہ سے، ان کے کسی حکم کی وجہ سے وہ ایک حق جو ہے تلف ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک حق تلفی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کے اندر بعض اوقات تو بائیکاٹ کا کہہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں رشتہ داروں سے بالکل ملنا جلنا آپ چھوڑ دیں. ہاں، پھپھی سے نہیں ملنا. تو اس کے اندر ہم پہلے تو وہی کوشش جو ہمیشہ ہم بار بار یعنی جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے. اصل میں والدین کو بھی بعض اوقات یا کئی مرتبہ شرعی علم نہیں ہوتا، ان کی بھی بنیادوں میں وہ تمام تر شرعی بیسز اور بنیادیں نہیں ہیں. وہ بھی وہی بات کہ ہمیں چونکہ حکم کا ایک حیثیت حاصل ہے تو حکم دے جاتے ہیں، وہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، جبکہ انہیں بھی بہت ساری اتھارٹیز نہیں حاصل ہیں لیکن وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسلام نے نہیں دی وہ اتھارٹیز. بالکل وہ مطلب پیرنٹس ہونے کے ناطے، والدین ہونے کے ناطے سمجھ رہے ہیں کہ ہم حکم دے سکتے ہیں، جبکہ اولاد کے بھی حقوق ہیں. بالکل ایسا ہے. بلکہ شریعت کا سب سے بڑا حق ہے کہ شریعت نے کن کن کے ساتھ میل جول کے کیا کیا احکامات دیے ہوئے ہیں آپ کو. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں شرعی طور پر رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، آرام سے سمجھانے کی ضرورت ہے. پھر بس اگر جب تک انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور شریعت کا پورا حکم ابھی ان کے دل میں جاگزی نہیں ہو رہا، تب تک بظاہر مطلب ان کے سامنے ہم ظاہر نہ کریں کہ ہم ان سے مل رہے ہیں جن سے مطلب آپ نے منع کیا ہم تو بہرحال ملیں گے، یہ نہ کریں. حکمت عملی، ہاں یہ نہ کریں، ان کے سامنے نہ ملیں. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بہت اچھا جملہ فرمایا تھا کہ صلہ رحمی کے کچھ کم سے کم درجات بھی ہیں، اور علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر صلہ رحمی کے جو کم سے کم جو درجہ ہے وہ بھی لکھا ہے آپ نے کہ کم سے کم یہ کہ اچھے الفاظ، دعا، سلام، یہ بھی ایک تو کم سے کم اس حد تک ہم رکھ سکتے ہیں. رواداری رکھیں، اچھا سلوک رکھیں ٹیلی فون کے ذریعے یا ملاقات، لیکن والدین کو ابھی علم میں نہ ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. لیکن ادھر کوشش بھی جاری رکھیں کہ ان کا ذہن جو ہے شرعی اعتبار سے آہستہ آہستہ ان کو ملا دیں. مطلب آپ نے فرمایا نا جوڑنے والا، ہم انہیں ملانے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا، کسی قطع تعلق کا کرنا مطلب بہت زیادہ لازم و ضروری آ جائے، وہ کون سا قطع تعلق ہو سکتا ہے والدین سے منسلک رشتوں میں؟ شریعت کس معاملے میں کہتی ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، وگرنہ قطع تعلق کی تو خیر اجازت نہیں دیتے؟ ویسے تو قطع تعلق دیکھیں جو ذاتی بنیادیں ہوتی ہیں ان پہ اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے ذاتی جھگڑے ہیں، بچوں کی لڑائیاں تھیں تو ان بچوں کے پیرنٹس سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے، ناراض ہیں، ہے نا، ایک دوسرے سے پھر ناراضگیوں کے بدلے لینا، یہ شرعی وجوہات نہیں ہے. صحیح. جو قطع تعلقی جس کی اجازت دی گئی، بعض اوقات وہ وجوب تک چلا جاتا ہے، معاملہ واجب تک چلا جاتا ہے یعنی ضروری ہو جاتا ہے، تو وہ صرف ایک ماں باپ کے حکم دینے سے نہیں بلکہ وہاں تو کچھ شریعت کہے گی کہ آپ قطع تعلق کریں. وہ جب ہے کہ جب وہ لوگ گناہ پر آمادہ ہوں، اور سمجھانا بھی اب پاسبل نہیں رہا. پہلے تو تعلق ہم اس بنیاد پر ان سے رکھیں کہ شاید ہمارے یہاں ہونے سے فائدہ ہو. دیکھیں بعض لوگوں کو یہاں پر بھی دیکھا گیا کہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں. کسی کو دیکھا گناہ کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہے جی گناہ ان کے اولادوں میں، یا کوئی شراب نوشی کا معاملہ ہے یا کوئی میوزیکل معاملات ہیں، اور فوراً الگ ہو گئے. بالکل صحیح. اچھا، آپ کے الگ ہو جانے سے یا تو کوئی بڑا انقلاب آ رہا ہو، صحیح، وہ آپ کی بڑی کمی محسوس کر رہے ہو، تو واقعی وہاں الگ ہو جانے سے بھی بڑے فائدے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. قطع تعلق بعض اوقات ان کی اس بھلائی کی خاطر. بالکل. کیوں آپ کتنے ضروری یہ بھی تو دیکھیں. پتہ چلا جی آپ نے ادھر قطع تعلق کیا، ادھر ان کے مزے اور آ گئے، اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، نہ ہو تم. بالکل صحیح. حکمت عملی سے اگر ہمارے ہونے سے کوئی فائدہ ہے، وہ ہماری وجہ سے، ہمارے اچھے حسن اخلاق کی وجہ سے ہماری بات سن لیتے ہیں، تو ہمیں آہستہ آہستہ ان کے سامنے صرف اس نیت سے ساتھ رہنا کہ ہم اچھی بات پہنچاتے رہیں تو وہ ٹھیک. لیکن جب بالکل سرکشی والا پہلو جب آ جاتا ہے نا، جس کو پھر قرآن عدوان و طغیان وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے خود اپنے فرض کریں جو بچے فیملیز ہیں ان پر بھی وہ اثرات بد آ رہے ہیں اور ہم بچانا مشکل ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر وہ قطع تعلقی والے معاملات کا اور پھر وہ شرعی حکم متوجہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے امین بھائی ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں، جاپان بیٹری والے ہمارے امین بھائی، اور ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب کے سمجھیں وہ ہیں تو رشتے کے بھائی، لیکن سگے بھائیوں کی طرح ان کی آپس میں محبت ہے. ان کے لیے میں پورے عالم اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے امین بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ وہ شدید علیل ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت یاب کرے، اور بیمار کربلا کا صدقہ اللہ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے. میں نے ماں کے لیے شعر پڑھا تھا، جن لوگوں کی مائیں نہیں ہیں اور جن لوگوں کے والد نہیں ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک شعر پڑھتا ہوں. اور وہ جو اپنے والد کو یاد کرتے ہوں گے، شاید ان الفاظ میں یاد کرتے ہوں گے، اور پھر اذان فجر اسلام آباد اور اس کے مدافعات میں ہوا چاہتی ہے
قریب تر لاہور میں بھی قریب تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، قریب تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نعت خوانوں کی، وہ انشاءاللہ آپ کو نعتیں سنائیں گے، اس کے بعد میں علماء کو لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ اتنے ہم سحری کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے الحمدللہ سحری کر لی ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی کر لی ہوگی۔ اکثر لوگ کر لیتے ہیں اور اکثر لوگ بالکل آخری لمحات میں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنا آخری لمحے میں کی جائے اتنی زیادہ دن بھر آپ کو توانائی میسر رہے گی۔ والدین کے حقوق پہ آج بات کی، رحمت سار میں بہت سارا حاصل کلام کیا مفتیان کرام نے، علماء کرام نے۔ علامہ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ سر میں ایک بات آ رہی ہے ذہن میں، وہ یہ کہ والدین کا کوئی بھی کام اگر بندہ اسٹریس ہے، تھکن ہے، ٹائرڈ ہے اور اس وجہ سے نہیں کرتا تو ایسے میں کیا صورت ہے، مطلب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ سلمان بھائی بہت اچھا اور بہت بنیادی سوال آپ نے پوچھا، اور اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک لمحے میں دوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کی جو بنیادی بات تھی، جب آپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا والدین کے حقوق کے حوالے سے، آپ نے ایک بڑی توجہ طلب بات پر گفتگو کا آغاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ دیگر مذاہب میں ہمیں انسان کی جو نجی زندگی ہے اور جو اس کے انفرادی اعمال ہیں اس کے حوالے سے اس طرح کی تعلیمات نہیں ملتی جس طرح کہ ہمیں اسلام دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فی زمانہ اگر میں لوگوں کی توجہ اس طرف دلاؤں تو لبرلزم کی جو فکر ہے اس کے اندر بھی عینی ہی ایسا ہی ہے، یعنی یہ ایک ایسی نظام فکر ہے جس میں مذہب انسان کا نجی معاملہ بن جاتا ہے، بالکل صحیح، اخلاقیات انسان کا نجی معاملہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایک بہت بیوروکریٹک زندگی تو گزار رہا ہوتا ہے، نہ اس میں اخلاقیات ہوتی ہے، نہ اس میں جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ از خود ڈکٹیٹر ہی ہوتا ہے وہ، وہ مطلب جو خود بھی اپنی مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے طے کرے مسلط کہ بھی خیر کرنا کیا ہے، شر کیا ہے۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اور بعض اوقات پیرنٹس بھی، یعنی میری جو آبزرویشن اور مشاہدہ ہے کہ جو ماڈرن فادرز یا پیرنٹس ہیں ان کا سب سے بڑا ٹرینڈ یہ ہے کہ بعض صحیح اور سچی اور اخلاقی باتوں پر بھی یہ وڈرا کر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں جیسے بیٹا آپ کی مرضی ہو، حالانکہ وہ جانتے ہیں اپنے تجربے اور دین کے فہم کی بنیاد پر بھی کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ماڈرن بیہیو کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کتنے فرینڈلی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، جبکہ وہ لمحہ تربیت ہے اسی وقت بچے کو سمجھا کرنا چاہیے، بالکل، اور اس کو ایک اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہو، کوئی سٹریس ہے، کوئی ریزن ہے، یا بعض اوقات انسان انجانے میں والدین کے کسی حکم یا ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر پاتا، بعض اوقات ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر بعض اوقات انسان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو ارادتاً نہیں ہوتے، اس نے کبھی کوئی پلان نہیں کیا ہوتا، اور والدین کی حق تلفی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کی نافرمانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان سے ان کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق ایسا ہوتا ہے زیادہ تر جس میں وہ ہر وقت والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس میں کوئی ارادہ بھی شامل نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت سے اس پر توبہ کرنی چاہیے اور مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کوتاہی سے معاف کرے گا، لیکن شرائط یہی ہیں کہ آپ نے ارادتاً نہ کی ہو، اور جب موقع ملے تو آپ کو ان والدین سے معافی بھی طلب کر لینی چاہیے۔ بعض فقہا نے اس حوالے سے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ چونکہ یہ اتنا قرب کا تعلق ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ والدین کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں، تو جس طرح دیگر احکامات میں جن کا حق غصب ہو جاتا ہے تو ان سے معافی طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہا نے لکھا کہ چونکہ اس قدر قربت ہوتی ہے اس تعلق کے اندر، تو اگر معافی طلب نہ بھی کی جائے تو درست ہے، لیکن دل کے اندر یہ ضرور خیال ہونا چاہیے اور یہ احساس ندامت ضرور ہونی چاہیے کہ کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کو کوئی شکایت نہ ملے، اگر مل جائے تو اس پر کوشش کریں کہ توبہ کریں، اور اگر موقع ملے تو سوری کر لینا چاہیے، معذرت طلب۔ اور ظاہر ہے والدین سے تو سوری کرنے سے والدین کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی آپ کی قدر بڑھتی ہے، کم تو نہیں ہوتی۔ تو بندہ ظاہر ہے والدین سے ایکسکیوز کر لیا، اگر والدین کا بھی دل بڑا ہوتا ہے، بچے نے معافی مانگی، والدین کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ والدین تو اپنے بچوں کے لیے علامہ صاحب کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے۔
اور ہم جب ہمیں پتہ چل گیا، اب چونکہ ہم ہر وقت والدین کے ساتھ، ان کی نفسیات اب ہم سمجھ گئے، اب ہم انہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں ان کی نفسیات کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے اگر وہی بیہیویئر سافٹ ہو جاتا ہے ہمارا، تو ہم انہیں اسی انداز سے پریٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن صرف سافٹ بیہیویئر کی وجہ سے ہم ان کے دل جیت سکتے ہیں، ان کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور جہاں تلخی سے تلخی ٹکرائے گی وہاں تو کام خراب۔ بہرحال اب والدین کے چلے جانے کے بعد، ماں باپ کے انتقال کے بعد، ان کے لیے دیکھیں نمازیں، روزے، حج اور صدقات وغیرہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو آپ کے رشتے ہیں ان کا احترام اور ان کا خیال صرف ان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب وہ پردہ کر جائیں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس وقت بھی اسی طریقے سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، طریقہ مختلف ہو گیا لیکن محبت کا تعلق ہرگز ختم نہیں ہوا۔ ختم نہیں ہوا۔ اور اس تعلق کی بنیاد آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بالکل ٹھیک۔ یعنی ہر نماز میں ہم کو سکھا دیا کہ ہمیں نے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنی اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ الحمدللہ ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، کاش تھوڑی سی توجہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی دعا ہے اس میں بھی میں چاہوں گا کہ والدین اگر توجہ کریں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ اکبر، اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ سبحان کاش اللہ۔ والد اور والدین ہونے کی حیثیت سے ہم اس دعا کو بنانے پانچ مختلف پہروں میں آپ رب کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کون سا پہر بس تھوڑی سی توجہ کی سلمان بھی ضرورت ہے نا، کہ پتہ چلے میں مانگ کیا رہا ہوں، کیا مانگ رہا اور درود شریف کے فوراً بعد یہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو یہ تو ویسے ہی ہوا میں معلق نہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب پھر قرآن مجید میں یہ بات پتہ چل گئی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو کیا سکھایا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کا ہم پر کوئی حق ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہے، ان کا نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اسی طریقے سے حسن سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ یعنی صرف ماں باپ سے رشتہ ختم نہیں ہو، سمجھو انتقال ہوگی تو رشتہ ختم، ماں باپ سے بھی رشتہ قائم اور ان کے دوستوں سے بھی رشتہ قائم رکھو۔ یعنی یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں آئے گا، چلے جانے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی حسن سلوک میں آ رہا ہے کہ ان کے دوستوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، حضور کی بارگاہ میں آگے والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا کروں، کیا ان کے لیے میں کوئی نیک عمل کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کنواں کھدوا دو، جب تک پانی پیئیں گے ان کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وہ کنواں، اچھا اسی روایت سے ایصال ثواب بھی ثابت ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ بس ایک اور حدیث شریف میں آپ کی توسط سے سب کے لیے پیش کر دوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا عمل اس کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ صحیح، ایک صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، ایک علم نافع، ٹھیک ہے، اور تیسرا نیک اولاد۔ اللہ نیک اولاد جب بھی کوئی نیک عمل کرتی ہے اس کا الٹیمیٹ فائدہ اور ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، اگرچہ وہ نیت نہ بھی کرے، بالکل صحیح، لیکن وہ اولاد ایسی چھوڑ گیا اپنے پیچھے، اولاد ایسی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یعنی اگر یہاں پر وہ بچہ ہے، وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو روایتوں میں کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ باپ کی قبر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم پکارے اس کے باپ کو میں عذاب قبر کیسے دوں؟ سبحان اللہ۔ تو والدین کی ایک تو یہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا گاہے بگاہے اہتمام کریں۔ دوسرا پھر آپ نے روزوں کا کہا کہ روزے، ایک تو یہ کہ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے روزے رکھوں، یہ بھی اچھی بات۔ دوسرا ان پہ جو روزے فرض تھے اور وہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، یا ان پر جو عبادات فرض تھی اور کسی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اس کا فدیہ میں ادا کر دوں۔ واہ، تو یہ بھی میری اور اللہ طرف کی سے رحمت سے امید ہے کہ اس کا جو وبال ہونا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خلاصی ان کو عطا فرما۔ اسی طرح والدین کے ثواب کے لیے حج کرنا، اگر ان پہ فرض تھا تو بھی ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، فرض نہیں بھی تھا تو ایصال ثواب کے لیے حج کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ہمیں ان کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا ان کی حیات میں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو حضرت نے فرمایا کہ والدین کے لیے اولاد یہ جو دعا کرتی ہے نماز میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اب اس روایت کے در پردہ آپ بات کو سمجھیں، یعنی نماز میں آپ کو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے،
اب ہر نماز میں رب اغفرلی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے ماں باپ کے لیے اولاد پانچوں پہر دعا کر رہی ہے نماز میں۔ ماں باپ نے اگر بچوں کو نماز کا پابند بنا دیا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے جیتے جی ان کا ثواب اور ان کے لیے دعائیں جاری ہیں جو ان کی اپنی اولاد کر رہی ہے ان کے لیے، جو کہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ ہے۔ میں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے عرض کروں گا، والدین کے حقوق آج چونکہ ہمارا موضوع ہے نا، تو آج کی جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، وہ جو کہ میں کہیں ایبراڈ اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں یا پھر یہیں کوئی بہت براڈ ایرا میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی ہائی سوسائٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ان کے یہاں کوالیفیکیشنز تو نظر آتی ہیں لیکن ان کے یہاں تہذیب نہیں نظر آتی، ماں باپ کے ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں نظر آتا، ماں باپ بھی بڑھاوا دیتے ہیں، نہیں بچہ ماشاءاللہ او لیولز میں ہے، اے لیولز میں ہے، اس کو تنگ نہ کرو۔ کیا فرمائیے گا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی میسیج دیں؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے دین نے، جیسا کہ اس سے پہلے بات ہوئی، کہ ہر اسٹیج پر، عمر کے انسان کی زندگی کے ہر اسٹیج پر اسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہر اسٹیج کا مطلب یہی ہے کہ چاہے انسان کی اپنی عمر کا کوئی مرحلہ آ جائے یا اس کے اپنے لائف کے اندر کوئی شعبہ یا کوئی بھی ایسا وقت آ جائے، چنانچہ اپنی زندگی کے اندر انسان کا بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر بڑھاپا بھی، اور زندگی کے اندر مختلف شعبہ جات انسان کے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بالکل ابتدائی زندگی بھی ہے، پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی بھی ہے، پھر بزنس کے طور پر بھی جو ایک انسان کی لائف ہوتی ہے، اور کچھ دوستوں کے ساتھ بھی اس کے مشاغل ہیں، اور پھر اس طرح ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹیز انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے لیے سمجھ لیں کہ حب جو یعنی محبت کا ایک معاملہ ہے، اس کو ایک آزمائش بنایا گیا ہے، مشاغل بھی آزمائش ہے اور محبت بھی آزمائش ہے، لہٰذا اس کے اندر ہی انسان کو اس انداز سے بیلنس کرنا ہے کہ جہاں پر اس کی نہ تو تعلیم اس سلسلے میں کوئی ایسا تاثر پیدا کرے کہ تعلیم آئی تو تہذیب چلی گئی، دوست شامل ہوئے تو محبت والدین چلی گئی، صحیح بات ہے، ازدواجی زندگی آئی صحیح کہہ تو والدین کے ساتھ قطع تعلقی کا باعث بن گیا۔ تو لہٰذا یہاں پر بس صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے شعبے عطا فرمائے، جو تعلقات ہمیں عطا فرمائے، یہ ایک طرف نعمت بھی ہیں، چاہے جو اچھے دوستوں کی صورت میں ہو، اچھا بزنس کی صورت میں ہو، یا اور دیگر ہمارے اچھے مشاغل ہوں، وہ ایک طرف نعمت بھی ہیں تو آزمائش بھی ہیں۔ آزمائش یوں ہے کہ اب ان تمام دوستوں، بزنس اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز کے لیے وقت ہے یا نہیں، والدین کے لیے وقت ہے یا نہیں، قرآن کے لیے وقت ہے یا نہیں۔ تو یہ اگر ہماری سوچ کی تربیت شروع سے ہو اور ہم خود بھی اپنے آپ کو اس انداز سے ریویو کریں اپنی زندگی کو، تو یقیناً پھر ہمارے لیے یہ تمام تر تعلقات رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ اس آزمائش میں کامیابی کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو بس ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے یعنی دنیا دار المحن جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں پر ہر تعلق آزمائش ہے، لہذا اس آزمائش میں جو صراط مستقیم پر گزر گیا تو یہ صراط پل صراط کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر یہاں پر سیدھے سیدھے چلے گئے تو وہاں پر بھی سیدھا چلنا انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے دنیا میں دوستوں سے متعلق حضرت نے فرمایا، اچھے دوست کے معاملے میں جو لحاظ داریاں ہوتی ہیں، انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے دوست کی بھی فکر رکھتا ہے۔ انسان اپنا کہیں ترقی کی کسی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو اسے اپنا ایک دوست ضرور یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اچھے دوست کی پہچان یہی ہوتی ہے، لیکن باخدا کائنات میں، دنیا میں اور آخرت میں اللہ سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ تو اللہ کے معاملے میں جو بندہ لحاظ داریوں سے کام نہ لے، اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، تو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جو اللہ کا نہ بن سکا وہ کسی کا کیا بنے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا بننا ہے، رحمان کے بندے جس طرح چلتے ہیں، قرآن نے کہا ہمیں اسی طرح چلنا ہے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہونے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ ایک بریک، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات۔ ایک سیگمنٹ اور کرتے ہیں، کچھ مزید پیغامات شامل کرتے ہیں علماء کرام کے، کچھ چھوٹی سی گفتگو شامل کریں گے، نعت رسول مقبول لیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر کا آخری سیگمنٹ چند لمحات ہیں جو علماء کرام کے ساتھ اور ثنا خانوں کے ساتھ ہمارے گزریں گے، انشاءاللہ پھر قریب ہے کراچی میں اذان فجر کا وقت۔ میں ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب
دو چار جملے آپ کے شامل کرنا چاہتا ہوں. میسج آج ہم نے پیرنٹس کے ظاہر حقوق پہ رائٹس پہ بات کی ہے, فرمائیں. اچھا, میسج سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے بطور معاشرے کے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو سلمان بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے کہ جس دور میں آج ہم موجود ہیں اور جو نیریٹو ہمارے ہاں ادھر ادھر سے آ رہا ہوتا ہے مختلف پلیٹ فارم سے, اس میں دنیا ترجیح ہے. اسلام جس یعنی جو تعلیمات دیتا ہے اس میں آخرت ترجیح ہے. بالکل صحیح. تو دوستو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ اور آپ کا انجام اللہ رب العزت کے ہاں کیسا ہوگا, اس کے اوپر توجہ دینی. دوسری بات والدین سے ریکویسٹ ہے یہ, دیکھیں ہمارے والدین اپنے بچوں کو میکسیمم کیا کرتے ہیں کہ وہ اسکول بھیج سکتے ہیں, قاری صاحب کے ہاں وہ ناظرہ پڑھوا سکتے ہیں, حفظ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین کے حقوق سے آگاہی اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس وقت جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بالکل موجود نہیں, سوائے اسلامیات کے ٹیچر کے. اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی ایک بورنگ کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے ٹیچر کی طرف سے, سسٹم کی طرف سے. تو سلمان بھائی میری دوسری ریکویسٹ ہے اپنے تمام پیرنٹ سے, تمام سننے والوں سے, وہ یہ ہے کہ کچھ وقت مختص کیجیے اپنی زندگی میں جس میں آپ اپنے اولاد پر جب وہ ابھی ہوش سنبھال رہی ہو اسے یہ باور کروایا جائے کہ اس زندگی میں اللہ رب العزت کے بھی کچھ حقوق ہیں جس میں سنجیدگی ہونی چاہیے, بندوں کے حقوق اور بندوں کے بھی حقوق ہیں اور اس میں والدین کے بھی حقوق ہیں. پھر ہی اولاد سے آپ اس بات کا تقاضا اور اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ والدین کے حقوق کو کافی حد تک اپنی اسپرٹ کے مطابق ادا کرنے کے لائق ہوں گے. ادروائز دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا, تو لہٰذا آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب ہمیں اپنی پرائرٹیز چینج کرنی پڑیں گی. ترجیحات کا فرق ہے جو ہمیں اخلاقی زوال کی طرف لے کر جا رہا ہے. علامہ خرم رحمانی صاحب کیا فرمائیے گا, والدین کے حقوق پر کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ بہت خوبصورت گفتگو اساتذہ کرام نے کی ہے. میں ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اولاد جو ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کی تربیت کے ریفلیکشن ہوتی ہے. تو چھوٹے پن میں ہی اگر بچوں کی اچھی تربیت کی جائے تو امید ہے کہ وہ اچھے بڑے بھی بنیں گے اور اچھے والدین بھی بن سکیں گے. ٹھیک ہے. ہم بہت ساری چیزیں جو اپنے والدین سے لے رہے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ رویہ تھا, بالکل وہ چیز ہماری ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا بھی رویہ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک لڑی ہے. اس لڑی کی اگر پہلی کڑی ٹھیک ہو جائے تو پھر آگے کی چین بھی ٹھیک چلتی چلی جائے گی. تسلسل ٹھیک رہے گا. دوسرا جو ہے وہ والدین کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. جیسے ہم ابتدائی طور پہ جو دین سیکھتے ہیں نا مدرسے میں بعد میں سیکھتے ہیں, پہلے اپنے والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھنا, وضو کرنا, فاتحہ شریف پڑھنا, کلمہ شریف پڑھنا, یہ اپنے والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اور میری یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح ماں باپ چھوٹے پن میں بچوں کو تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں, وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اسی طرح وقت دیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. والدین بچوں کو وقت دیں, جب والدین بچوں کو وقت دیں گے تو پھر بچے بھی والدین کو وقت دیں گے, اور یہ دونوں کو ایک دوسرے کا وقت دینا معاشرے میں بہترین تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے. وائی فائی کنیکشن اگر سیکیورڈ نہ ہو تو پھر کہیں سے بھی کنیکشن مل جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ سیکیورڈ کنیکشن نہیں دیں گے تو آپ کا بچہ کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھ جائے گا, پھر ویسے ہی رویہ آپ کے ساتھ ہوگا. سیکیورڈ کنیکشن اپنے بچے کو دیجیے آپ. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب 1 منٹ صرف مجھے آپ کا درکار ہے, پیغام کی صورت کیا فرمائیں گے؟ جی بس میں صرف قرآن مجید کی روشنی میں وہ دعا جو اللہ نے خود اپنے محبوب کو تعلیم فرمائی ہے والدین کے لیے, بس وہی عرض کروں گا کہ لوگ ہم سب یعنی اس کو اپنی دعاؤں میں روز شامل رکھیں. روز ہم اپنی 1000 کاموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, والدین کے لیے روز دعا کریں. اور دعا ایسی ہے کہ قبل وصال بھی ان کے اور بعد وفات بھی جاری رہنی چاہیے. رب ارحمہما وقر رب ارحمہما, کہ اے محبوب آپ یوں کہیے کہ رب ارحمہما سے دعا شروع ہوتی ہے, اے میرے پروردگار ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرہ, جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ان کی پوری زندگی کا یعنی یہ بھی اظہار ہے کہ مولا میں صلہ نہیں دے سکتا, رب ارحمہما تو ہی ان پہ رحم فرما, یعنی تو ہی ان پہ رحمت نازل فرما کہ میں انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. کما ربیانی کے نتیجے میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ تو اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے گی تو یقیناً ان پر تو رحم ہوگا. والدین
والدین کا کمال یہ ہے کہ ان کے لیے دعا ہوتی ہے تو اولاد پر اللہ کرم نوازی فرما رہا اللہ ہوتا اکبر، ہے ان کے وسیلے سے، کیا بات۔ لہٰذا دعا ضرور ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب، علامہ خرم رحمانی صاحب، آپ حضرات تشریف لائے اور بہت کچھ علم لے کر آئے، ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ تینوں ثنا خانوں کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے دل مہکاتے ہیں حضور کی مدحت کی خوشبو سے۔ آپ تینوں نعت رسول مقبول پڑھیں گے، اور ناظرین اکرام یہ بتاتا چلوں کہ ہم وقفہ لیں گے ان کی نعت پر، اور اس فوراً یہ اس وقفے کے بعد یہ اذان فجر ہے کراچی اور اس کے مضافات میں، اس اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے عالمی شہرت یافتہ اسکالر مفتی محمد عامر صاحب کے ساتھ۔ آپ کریں گے ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز، سوالات کریں گے، مفتی عامر صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ اور میں زیادہ سے زیادہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت ہمارے امین بھائی کے لیے، جو ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کے رشتے کے بھائی ہیں جاپان بیٹری والے، اس وقت بہت شدید علیل ہیں، بہت کریٹیکل کنڈیشن میں، ان کے لیے مختصراً ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، سحر کے ان مبارک لمحات میں ہم تمام مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، اور خصوصاً ہمارے امین بھائی کے لیے جن کے لیے اس وقت دعا کا کہا گیا ہے۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انہیں شفائے کامل عطا فرما، اور اس دعا پر اس وقت جتنے لوگ بھی یہاں پر جو موجود ہیں اور جو ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، مولا کریم ان میں سے جس کی بھی آمین تجھے پسند ہے یا رب کریم، ان کے طفیل سے تمام بیماروں کو اور ہمارے امین بھائی کو بالخصوص شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور ہماری دعائیں مولا کریم ان تمام بیماروں کے حق میں قبول و منظور فرما، ہمارے رئیس بھائی کے حق میں، ہمارے مفتی اکمل صاحب کے حق میں، اور بھی جو بھی علیل ہیں مولا کریم یا ارحم الراحمین، سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ناظرین اکرام، وقفہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتا ہوں آپ سے اس بریک کے بعد۔